Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 8 of the novel Ummeed Wafa by Zenia Sherjeel. So let's start it. पहला, मेरी जान, तुम यहाँ आकर खड़ी हो गई हो और मैं अपनी इकलौती बीवी को बेडरूम में तलाश कर रहा था। अपने शौहर के हाथ की बनी हुई कॉफ़ी पीकर प्यारे से अंदाज में बताओ कि कॉफ़ी कैसी लगी, क्योंकि मैं बड़ी ही ज़बरदस्त कॉफ़ी बनाता हूँ। ऐसा मैं खुद नहीं कहता बल्कि मेरे सारे दोस्त कहते हैं। अजलान 2 मग हाथ में उठाए बालकनी में आता हुआ फ्रेश मूड में बोला तो बेला खूनख्वार नज़रों से उसे घूरती हुई बोली, अगर तुम चाहते हो कि ये कॉफ़ी के मग मैं तुम्हारे सर पर ना तोड़ूं तो चुप करके वापस चले जाओ यहाँ से, और ख़बरदार जो आइंदा तुमने मुझे अहमक, निकम्मी, डफ़र, नालायक या फिर कमकल बोला तो। बेला उस पर आया हुआ गुस्सा मुश्किल से ही कंट्रोल कर पा रही थी, लेकिन अजलान के चेहरे की मुस्कुराहट नमूदार देखकर वो बुरी तरह तिलमिला गई। पढ़ाई के दौरान जैसी तुम लगती हो वही तो बोलूँगा ना तुम्हें। अगर तुम चाह रही हो तुम्हें नालायकपन पर मैं मेरा जानू, गुड्डा, बच्चा या शोना कहकर पुकारूं तो ऐसा मुमकिन नहीं है मेरी जान। चलो अब सारा गुस्सा थूक दो, जल्दी से कॉफ़ी पियो और प्यारी सी स्माइल दो। अजलान कॉफ़ी का मग बेला को पकड़ाकर उसे प्यार से बहलाता हुआ बोला, तुम सिर्फ मुझे ये बताओ अजलान कि आगे ज़िंदगी में तुम मेरे साथ एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह ही बिहेव करना चाहते हो या फिर नॉर्मल हस्बैंड बनकर। बेला कॉफ़ी का मग पकड़ने के बाद सीरियस होकर अजलान से पूछने लगी, फ़िलहाल तो मैं ये कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद एक रोमांटिक हस्बैंड बनकर पूरी रात गुजारना पसंद करूँगा। अब तुम मुझे बताओ, आज रात के लिए सॉफ्ट रोमांस ठीक रहेगा या फिर अपनी दीवानगी, जुनून, सारी शिद्दतें ही आज तुम पर जाहिर कर दूँ। अजलान उसको चॉइस देता हुआ खुद भाप उड़ाती हुई कॉफ़ी का सिप लेने लगा, जबकि बेला घूरती हुई उसको बोली, ऐसी कोई कहानी नहीं हो रही है जिस तरह थोड़ी देर पहले तुम मुझे डांट रहे थे ना, इसके बाद तो मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का भी दिल नहीं चाह रहा। बेला गुस्से के साथ साथ हैरान होती हुई बोली, सामने खड़ा उसका शौहर पल पल अपने मूड को कैसे इतनी जल्दी तब्दील कर सकता था। जबकि अजलान बेला की बात सुनकर कॉफ़ी का घूंट भरता हुआ उसके करीब आया। रियली, मेरी शक्ल देखने का दिल नहीं चाह रहा तुम्हारा? अजलान अपना और बेला का मग साइड दीवार पर रखता हुआ बेला से सीरियस होकर पूछने लगा, हाँ, नहीं चाह रहा। तुम इतने करीब क्यों आ गए हो? दूर रहो मुझसे। बेला उसके चेहरे के संजीदा तासुरात देखती हुई बोली तो अजलान उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर बेला का चेहरा ऊपर करता हुआ उसको देखने लगा और फिर अचानक ही उस पर झुक गया। बालकनी में खड़े होकर उसे अजलान से इस बेबाकी की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाकर बेला ने अजलान को देखे बगैर अपनी पलकें झुका लीं। गुस्सा ख़त्म हुआ या अभी भी मेरी शक्ल देखने का दिल नहीं चाह रहा? अजलान बेला की झुकी पलकें देखकर उससे पूछने लगा, क्योंकि बेला के माथे पर मौजूद शिकने वो अपनी बेबाकी से दूर कर चुका था। उसकी बात पर बेला की ज़रा सी पलकें उठी। अजलान उसी को देख रहा था। कॉफ़ी ख़त्म करके बेडरूम में आ जाना। अजलान अपना कॉफ़ी का मग लेकर बेला को बोलता हुआ खुद रूम में चला गया। कॉफ़ी कैसी थी? उसका जायका कैसा था? बेला को घबराहट में कुछ महसूस नहीं हुआ। कॉफ़ी का खाली मग वो वहीं टेरेस पर छोड़कर घबराती हुई बेडरूम में आई, जहां अजलान उसका मुंतज़िर था। बेला को बेडरूम में आता देखकर वो बेड से उठकर चलता हुआ उसके करीब आया, क्योंकि बेडरूम के दरवाजे पर बेला के कदम जम गए थे। घबराहट उसके चेहरे पर आया थी। बेला, मेरी जान, ऐसे नर्वस होगी तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? हाँ? अजलान नरमी से उसके गिर्द अपने दोनों बाजू हाइल करके संजीदगी से उसके चेहरा देखता हुआ पूछने लगा, क्या ये सब ज़रूरी है? तुम शराफत से सो नहीं सकते? बेला अजलान की बाहों में मौजूद आने वाले वक्त का सोच कर घबराती हुई उससे बोली, पिछली 2 रातों से शराफत से ही तो सो रहा था, वो भी सोफे पर। जब अपनी खुद की बीवी इतने करीब होगी तो कोई गधा ही होगा जो उससे बिला जवाज़ दूरी रखेगा। अजलान बेला को देखता हुआ अपनी बात मुकम्मल करके उसको अपने हिसार में ले चुका था। अभी बाकायदा तौर पर रुखसती नहीं हुई है अजलान। बेला की बात सुनकर अजलान ने अपने एक हाथ की उंगलियां बेला के बालों में फंसाईं, जबकि दूसरा हाथ उसकी कमर के गिर्द लपेटकर बेला को खुद से नज़दीक करता हुआ बोला, तुम इस वक्त मेरे घर में मेरे पास मौजूद हो, मतलब रुखसती हो चुकी है।
اب صرف تمہاری فیملی کو ہمارے رشتے کے بارے میں آگاہ کرنا رہ گیا ہے، جو میں 1-2 دن میں کر دوں گا۔ اس کے بعد میں تمہیں اپنے پاس سے کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ اذلان، بیلا نروس ہو کر بے ساختہ اذلان کو پکار بیٹھی۔ بولو۔ جذبات کی شدت سے چور آواز بیلا کو اپنے بہت قریب سنائی دی۔ تم مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کر چکے ہو اور اب تو مجھے تم سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ پھر اپنے ڈر کا علاج بتا دو، مگر اتنے قریب آنے کے بعد اب دور جانے کی بات مت کرنا، ورنہ میں تم سے بھی زیادہ بری طرح ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ بیلا کو مدہوش ہوتی اذلان کی آواز سنائی دی۔ آج ہر طرح کا ڈر اور خوف اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ صرف یہ یاد رکھو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دے سکتا، نہ ہی تکلیف میں دیکھ سکتا ہوں۔ اذلان بیلا کا چہرہ تھام کر اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر بولا اور باری باری جھک کر اس کی دونوں آنکھوں پر بوسہ دیا۔ آج میری دسترس میں تم صرف میری محبت کو محسوس کرو گی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، آئی پرومس۔ اذلان نے بولتے ہوئے بیلا کو اپنے حصار میں لیا۔ خود کو یہ سوچ کر نارمل رکھو، اس وقت تمہارے قریب کوئی دوسرا نہیں بلکہ تمہارا شوہر ہے۔ بیلا کے پھر سے نروس ہونے پر اذلان نے اس کو کہا۔ اذلان کا ہر عمل، ہر انداز نرمی اختیار کیے ہوئے تھا، جس کے بعد بیلا کے چہرے پر گھبراہٹ کی بجائے شرم و حیا کے رنگ تھے۔ اذلان اپنے اور اس کے رشتے کو مان بخشتا ہوا اپنا اور اس کا رشتہ مکمل کر چکا تھا۔ اماں، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اسے گھر سے فرار ہونے دیا؟ شام میں جب کلیم اسے بیاہنے کے لیے آئے گا تو میں کیا جواب دوں گا اس کلیم کو؟ رات بھر دوستوں کے پاس گزارنے کے بعد جب دوسرے دن عدنان گھر پہنچا تو گل کو کمرے میں موجود نہ پا کر وہ غزل پر بری طرح بھڑک گیا۔ کلیم سے جوئے میں رقم تو ہارا ہے تو تیرا نقصان گل کیوں پورا کرے گی؟ ادی، تجھے بالکل شرم نہیں آئی اپنی جان بچانے کے لیے اپنی چھوٹی بہن کا سودا کرتے ہوئے؟ غزل دکھ بھرے لہجے میں عدنان سے پوچھنے لگی۔ سودا ہی تو کیا تھا، کون سا ایسا غضب کر دیا تھا؟ کوئی بنا نکاح پڑوائے تو کلیم کے حوالے نہیں کر دیا تھا میں نے اس کو، اور تم نے جو اس کو گھر سے بھگا کر اپنے اور میرے منہ پر کالک مل دی ہے اس کا کیا؟ عدنان بدتمیزی سے چیختا ہوا غزل سے بولا۔ کالک تو میں نے اپنے منہ پر اسی دن مل لی تھی جب تجھے تیری غلطیوں پر ٹوکنے یا روکنے کی بجائے میں تیری حمایت میں بولتی تھی۔ گل بھی میری اولاد ہے، وہ کیوں کلیم سے شادی کی صورت تیرے کرموں کی سزا بھگتے؟ غزل کی باتیں عدنان کے غصے کو مزید ہوا دینے لگی۔ میرے کرموں کی سزا وہ بے شک نہ بھگتے، مگر گھر کی دہلیز پار کر کے جو اس نے میری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں اس کی سزا اب میں اس کو اپنے ان ہاتھوں سے اس کی جان لے کر دوں گا۔ عدنان غزل سے بولتا ہوا غصے میں گھر سے باہر نکلا۔ وہ جانتا تھا گل یقیناً یہاں سے بھاگ کر اذلان کے پاس گئی ہوگی۔ اذلان کس شہر میں تھا وہ جانتا تھا، لیکن اذلان کے گھر کا پتہ اس کو معلوم نہیں تھا، مگر وہ کسی نہ کسی طریقے سے گھر کا پتہ بھی معلوم کر لیتا۔ فی الحال اسے خود یہاں سے فرار ہونا تھا، کیونکہ کلیم کے ہاتھ اگر وہ لگ جاتا تو کلیم یقیناً اس کے ساتھ بہت برا پیش آتا۔ اتنی خاموش کیوں ہیں آپ؟ کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے جو صبح سے ہی مجھ سے بات نہیں کر رہی ہیں؟ نازنین دوسرے دن صبح تک مکمل حواس میں لوٹ چکی تھی۔ نوف نے محسوس کیا وہ صبح سے ہی چپ چپ تھیں۔ شام میں نوف نازنین کے کمرے میں آتی ہوئی ان سے پوچھنے لگی، کل میری وجہ سے تمہیں یہ زخم آیا ہے نا؟ نازنین نوف کے ماتھے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ نوف ان کی بات سن کر نازنین کے پاس بیٹھ کر ان کو بتانے لگی، آپ کو معلوم ہے نا میری امی ابھی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور میں آپ کو اپنی امی کی جگہ تصور کرتی ہوں، تبھی آپ کو اپنا سمجھتی ہوں، کیونکہ مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ بھی مجھے بیلا کی طرح پیار کرتی ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی ماں اپنے بچے کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ کوئی ایسا زخم نہیں ہے جو کبھی ٹھیک نہ ہو۔ 2 دن لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں، لیکن آپ نے مجھ سے مزید 1 گھنٹہ بات نہیں کی تو میں بہت برا محسوس کروں گی۔ یہ میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں۔ نوف نازنین کے پاس بیٹھی ہوئی ان سے دوستانہ لہجے میں بولی تو نازنین نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ میرے افی کی خوش قسمتی ہے جو اسے تم جیسی بہترین بیوی ملی ہے۔ مجھے آج پھر نئے سرے سے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے ایک ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنایا ہے جو اچھی شکل و صورت کے ساتھ اچھی دل کی بھی مالک ہے۔ نازنین نوف کو گلے لگائے ہوئے خوشی سے بولی،
تو افراہیم آفس سے سیدھا نازنین کے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ میری آنکھیں کون سا جذباتی منظر دیکھ رہی ہیں، ساس بہو میں اتنی زیادہ محبت۔ افراہیم کمرے میں داخل ہو کر نازنین سے بولا، ساس اور بہو کے رشتے کو تو بلا وجہ میں بدنام کیا ہوا ہے، میری نظر میں تو یہ بہت پیارا رشتہ ہے۔ نازنین نوف سے الگ ہوتی ہوئی افراہیم کو بولی، جو بیڈ کے دائیں جانب صوفے پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ نوف نے افراہیم پر ایک نظر ڈال کر نگاہیں نیچی کر لی تھیں۔ یہ کل رات افراہیم کی بخشی ہوئی محبت اور قربت کا اعزاز تھا کہ وہ صبح سے ہی افراہیم سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ خوبصورت تو میری ماما ہیں، اور ان کا پیارا سا دل بھی۔ افراہیم نوف کی جھکی ہوئی پلکیں دیکھ کر اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگوں کو دیکھ کر بولا نازنین سے، نظریں تمہاری اپنی بیوی پر ٹکی ہوئی ہیں اور خوبصورت تمہیں اپنی ماں لگ رہی ہے۔ سیدھے سیدھے انداز میں یمنا کو خوبصورت بول دو، میں بالکل بھی جالس فیل نہیں کروں گی۔ نازنین مسکراتی ہوئی افراہیم سے بولی تو وہ زور سے ہنس دیا۔ کیا یمنا واقعی خوبصورت ہے؟ میں نے تو اسے غور سے دیکھا ہی نہیں اب تک۔ افراہیم اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھ کر شرارت سے بولا تو نازنین کے ساتھ نوف بھی نظریں اٹھا کر افراہیم کو گھورنے لگی۔ میں چائے لے کر آتی ہوں آپ دونوں کے لیے، نوف بولتی ہوئی کمرے سے کچن میں چلی گئی۔ یار میرا تو چائے پینے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا، تم اور مما پی لو۔ ہاں اگر تمہیں تیار بیار ہونا ہے تو جلدی سے ہو جانا، کیونکہ آج ہم دونوں کو باہر ڈنر پر جانا ہے۔ افراہیم اپنے کمرے میں جانے سے پہلے کچن میں جھانکتا ہوا نوف سے بولا تو نوف مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ باہر ڈنر پر جانے کی کیا ضرورت ہے افراہیم؟ میرا تو باہر جانے کا 1% بھی موڈ نہیں ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس دن کے بعد نوف اتنا ڈر گئی تھی کہ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ باہر بالکل بھی نہیں نکلے گی، اس لیے وہ افراہیم کو ڈنر کا انکار کرتی ہوئی بولی، کیسی بات کر رہی ہو یار تم؟ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے جو اپنی کسی پرابلم کی وجہ سے ہمارے نکاح میں شرکت نہیں کر پایا تھا، اس نے آج ہم دونوں کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، اسی لیے نخرے دکھائے بغیر تیار ہو جانا۔ افراہیم تفصیل سے اسے بتانے لگا اور ڈنر پر چلنے کے لیے زور دینے لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا افراہیم، آپ اپنے فرینڈ کو گھر پر بلا لیں، میں گھر پر ہی اچھا سا ڈنر ارینج کر لیتی ہوں، دراصل میرا تیار ہو کر کہیں جانے کا دل نہیں کر رہا۔ افراہیم کے زور دینے پر نوف بے چارگی سے بولی کہ شاید افراہیم اس کی بات مان جائے۔ یمنا ڈنر پر اس نے ہم دونوں کو انوائٹ کیا ہے تو میں اس کو یہاں پر آنے کا کیوں کہہ دوں؟ اور میں سب سمجھ رہا ہوں تمہارا باہر جانے کا یا تیار ہونے کا موڈ کیوں نہیں ہو رہا، تم پرسوں والی بات کو ابھی تک دماغ پر لے کر بیٹھی ہوئی ہو نا۔ یار جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اس بات کو لے کر اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں کہیں اکیلا جانے کو تو نہیں کہہ رہا نا، تمہارے ساتھ ہوں نا میں، اور اگر تمہیں واقعی تیار نہیں ہونا تو مت ہو، ویسے بھی تم ایسے ہی زیادہ پیاری لگتی ہو، سمپل سی۔ افراہیم آخری جملہ اس پر بھرپور نظر ڈال کر پیار بھرے لہجے میں بولا۔ یہ سچ بھی تھا، وہ گھر کے کیجول ڈریس میں سیدھا افراہیم کے دل میں اتر رہی تھی۔ اچھا تھوڑی دیر پہلے تو آپ آنٹی سے بول رہے تھے کہ آپ نے میری خوبصورتی پر غور ہی نہیں کیا۔ نوف جان گئی تھی افراہیم اس کے لاکھ منع کرنے پر بھی اسے آج باہر لے کر جائے گا تو ضد کرنا فضول تھی، اسی لیے افراہیم کے سامنے ہار ماننے کے باوجود تھوڑی دیر پہلے افراہیم کی بات کو پکڑتی ہوئی بولی، جس پر افراہیم مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اب یہ والی باتیں مما کو تو نہیں بتا سکتا نا؟ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ پچھلی 2 راتوں میں میرا تمہاری خوبصورتی پر غور کرنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ افراہیم بولتا ہوا نوف کے چہرے پر جھکنے لگا، مگر اس سے پہلے نوف افراہیم کو پیچھے کر کے فوراً چائے کی طرف متوجہ ہوئی۔ افراہیم کو تو شاید ڈر نہیں تھا، مگر اسے ڈر تھا کچن میں کوئی ملازم نہ آ جائے۔ افراہیم اس کی حالت پر مسکراتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ بات گاؤن میں گیلے بالوں میں تولیہ رگڑتی ہوئی وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر نظریں جھکا گئی۔ کل رات اذلان اس کو مکمل طور پر اپنا بنا چکا تھا۔ صبح بیلا کی آنکھ کافی دیر سے کھلی، اس کو خبر نہیں ہوئی کہ اذلان کب جاگا اور اس کو جگائے بنا ڈیوٹی پر چلا گیا۔ نازنین اور نوف سے بیلا موبائل پر بات لینے سے پہلے بات کر چکی تھی۔ گھر کی اوپری چھوٹی موٹی صفائی کرنے کے بعد رات کے لیے ڈنر تیار کر کے اس نے 2 سے 3 بار اذلان کو کال ملائی، جو کہ اس نے ریسیو نہیں کی، جس کا شکوہ بیلا اس سے اسی لیے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ایسا کرنے سے اذلان نے اس کو پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ ڈور بیل کی آواز کانوں میں گونجتے ہی بیلا جلدی سے ڈریس زیب تن کرتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔
دروازہ کھولنے پر اس نے اذلان کو اپنا منتظر پایا، جو اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اپنے سامنے یونیفارم میں کھڑے اذلان کو دیکھ کر بیلا کی دھڑکنیں تھمنے لگی۔ دیر کیوں لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ مجھے تو لگ رہا تھا میری بیوی آج بڑی بے صبری سے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی اذلان بیلا سے بولا۔ فلیٹ کا دروازہ بند کر کے وہ بیلا کو بازوؤں میں بھر کر اس کے گال پر جھکتا اپنی بے قراری ظاہر کرنے لگا۔ ویسے تو تم اپنے پاس موجود کیز سے خود ہی ڈور کا لاک کھولتے ہو، آج کیوں بیل بجا رہے تھے؟ بیلا اذلان کے چہرے سے نظریں ہٹانے کے بعد اس کے حصار سے نکلتی ہوئی پوچھنے لگی، کیونکہ یونیفارم میں موجود وہ اسے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ بیلا اگر اسے نظر بھر کر دیکھتی تو لازمی وہ بیلا کے دل کا چور پکڑ لیتا کہ اس وقت بیلا کا دل کیا چاہ رہا ہے۔ بیل اسی لیے دیے جا رہا تھا کیونکہ اندر کہیں یہ احساس بہت سکون بخشتا تھا کہ میرے گھر پر کوئی موجود میرا انتظار کر رہا ہے۔ اذلان بیلا کو بولتا ہوا اس کی نظریں جھکانا محسوس کر کے دوبارہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ بیلا میری جان، اگر اپنا شوہر اچھا لگے تو اسے نظریں چرانے کی بجائے اس کی طرف دیکھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ غیر نہیں تمہارا اپنا شوہر ہے۔ اذلان کے بولنے پر بیلا نظریں اٹھا کر اذلان کا چہرہ دیکھنے لگی، ساتھ ہی اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی کیونکہ وہ ناکام رہی تھی اپنا آپ اپنے شوہر سے چھپانے میں۔ بس صرف دیکھنے کا ہی دل چاہ رہا تھا۔ مجھے تو ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ تم مجھے کس کرنے والی ہو۔ اذلان اس کے دیکھنے پر شرارت سے بولا تو بیلا گھور کر اذلان کے حصار سے نکلنے لگی، مگر کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ اذلان نے اس کو ایسا نہیں کرنے دیا۔ تم آتے کے ساتھ ہی شروع ہو گئے ہو، چھوڑو مجھے اور اپنی خوش فہمیاں کم کرو ذرا۔ بیلا نے بولتے ہوئے اپنی کمر سے اذلان کے بازو ہٹانے چاہے تو وہ بیلا کو اپنے حصار سے آزاد کیے بنا اسے دیکھنے لگا۔ اگر یہ میری واقعی خوش فہمی ہوتی تو میں تمہیں چھوڑ دیتا، لیکن اب تم تب تک میری قید میں رہو گی جب تک مجھے کس نہیں دے دیتی۔ اذلان کے بولنے پر بیلا اس کو گھور کر دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا آپ اذلان سے چھڑوانے کی کوشش کرتی، وہ دوبارہ بول پڑا، میں پورا کا پورا تمہارا ہوں، جیسے میں تم پر حق رکھتا ہوں ویسے ہی تم بھی مجھ پر حق رکھتی ہو، یقین کرو میری بات کا۔ اذلان کی بات مکمل ہوتے ہی بیلا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما اور پنجوں کے بل اوپر اٹھتی ہوئی اذلان کے گال پر اپنے ہونٹ رکھتی ہوئی جلدی سے پیچھے ہوئی تو اذلان نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ بیلا فوراً کچن میں چلی گئی جبکہ اذلان مسکراتا ہوا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ کچن میں مصروف تھی جبکہ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ بیلا نے کچن سے جھانک کر دیکھا، اذلان یونیفارم کی جگہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں موجود دیوار پر لگی LED پر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ کس کی کال آ جا رہی ہے بار بار؟ بیلا بولتی ہوئی لیونگ روم میں آئی اور ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھانے لگی۔ اس کے موبائل اٹھانے سے پہلے اذلان بولا، آن کی۔ بیلا نے چونک کر اذلان کو دیکھا مگر اس کی نگاہیں بیلا کی بجائے اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ بیلا موبائل آف کر کے ٹیبل پر رکھتی ہوئی اذلان کے برابر میں آ بیٹھی اور اس کو دیکھنے لگی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بولا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا دوبارہ کس کرنے کا موڈ ہو رہا ہے؟ اذلان اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا بیلا کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا۔ اذلان، میں بالکل سیریس ہوں۔ بیلا اذلان کو گھورتی ہوئی سنجیدگی سے بولی تو اذلان اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہوا بولا، مجھ سے زیادہ سیریس نہیں ہو سکتی تم، آئی لو یو سو مچ۔ اذلان بیلا کو دیکھتا ہوا خود بھی سنجیدگی سے بولا، تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ آن کون ہے؟ بیلا چاہتی تھی یہ سوال اذلان اس سے پوچھے کیونکہ اذلان خود بھی جانتا تھا کہ بیلا کا کوئی بھی دوست نہیں تھا۔ اگر کوئی بہت خاص ہے یا تم سمجھتی ہو کہ مجھے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو تم بتا دو کون ہے آن۔ اذلان بیلا سے بولتا ہوا اس کی گود میں اپنا سر رکھتا ہوا صوفے پر لیٹ چکا تھا۔ کوئی بہت خاص تو نہیں ہے لیکن مجھے لگا کہ تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ بیلا کے بولنے پر اذلان خاموشی سے اس کی گود میں سر رکھے بیلا کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ 4 سال پہلے فیس بک پر آن کی فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے پر میری اس سے بات چیت ہوئی۔ اس کے بہت اصرار پر میں نے اس سے دوستی اسی شرط پر کی کہ جب میرا دل چاہے گا ہم دونوں تب بات کریں گے۔ وہ ایسا ہی کرتا
جب مجھے بچپن کے اس بھیانک واقعے کو یاد کر کے ڈپریشن ہوتا تب میں اس کو کال کرتی. اسے حقیقت معلوم نہ ہونے کے باوجود وہ مجھے اپنی باتوں سے ریلیکس کر دیتا. مگر 1 ماہ پہلے وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو بھی ٹائم دوں, اس سے باتیں کروں. بیلا اذلان کو اپنے اور اون سے دوستی کے متعلق ساری باتیں بتانے لگی. اور اب تم اس کو اگنور کر رہی ہو جبکہ اچھے دوستوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اذلان بیلا کی باتوں پر اس سے بولا. مگر لاسٹ 2-3 کال سے مجھے اس کے بات کرنے کا انداز عجیب لگا. کوئی غلط بات تو نہیں کی اس نے مجھ سے, مگر پھر بھی. خیر تم نہیں سمجھو گے, چھوڑو بس یہ ٹاپک. بیلا کو لگا اذلان اس کے منہ سے کسی لڑکے کا ذکر سن کر اس کی بات پر غور کرے گا یا چونکے گا, اس سے سوالات کرے گا, مگر وہ تو بالکل ریلیکس اس کی گود میں سر رکھے بغیر دلچسپی لیے اس کی باتیں سن رہا تھا. تو بیلا نے اس ٹاپک کو ہی جانے دیا. کیا تمہیں کبھی لگا کہ میں واپس تمہاری زندگی میں لوٹ کر آؤں گا؟ انتظار کیا تھا تم نے میرا؟ چند پل خاموشی سے گزرنے کے بعد اذلان بیلا کا چہرہ غور سے دیکھ کر اس سے سوال کرنے لگا. ایسے لگا تو نہیں تھا, ہاں, مگر میں نے دعائیں ضرور مانگی تھی کہ تمہارا جب بھی زندگی میں مجھ سے سامنا ہو تو تمہیں کبھی بھی مجھ سے نفرت محسوس نہ ہو. بیلا کے بولنے پر اذلان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا. نفرت کیسے کر سکتا تھا میں اس چہرے سے؟ وقتی غصہ ضرور تھا جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا. پہلے ایک بار تم مجھ سے دور چلی گئی تھی تو میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا اور اپنا بنا لیا. اب دوبارہ زندگی میں مجھ سے کبھی دور مت جانا. اذلان اس کی گود میں سر رکھے بیلا کے گال پر اپنا ہاتھ رکھتا ہوا مدھم لہجے میں بولا. تو بیلا نے مسکرا کر اذلان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا. بھلا وہ خود کیسے اس سے اب دور جا سکتی تھی؟ ایسے اداس پریشان کیوں بیٹھی ہو ڈیئر وائف؟ ریلیکس ہو جاؤ یار اور اسمائل تو لا دو اپنے فیس پر. ابراہیم کار ڈرائیو کے دوران نوف کو دیکھتا ہوا بولا جو بالکل سمٹ کر اور سیریس ہو کر بیٹھی ہوئی تھی. ابراہیم اپنی منوا کر اسے اپنے ساتھ ریسٹورنٹ لے کر جا رہا تھا جہاں اس کے دوست نے ان دونوں کو مدعو کیا تھا. کب سے ڈرائیونگ کیے جا رہے ہیں, آخر کب آئے گی منزل؟ آپ کو یاد ہے نا ابراہیم, ہم وہاں پر زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے. نوف گھر سے ہی یہ بات اس کو 5 بار بول چکی تھی. اب بھی وہ ابراہیم کو یاد کرواتی ہوئی بولی تو ابراہیم ہنس دیا. تمہاری بات سے میں اندازہ نہیں لگا پا رہا کہ تمہیں وہاں پہنچنے کی زیادہ جلدی ہے یا واپس گھر آنے کی زیادہ جلدی ہے. ابراہیم نے ڈرائیونگ کے دوران ایک نظر نوف کے سجے سنورے روپ پر ڈالی. وہ عام دنوں کے مقابلے میں آج اچھا خاصا تیار ہوئی تھی, وہ بھی نازنین کے ٹوکنے پر. جب آپ کے دوست کی طرف پہنچیں گے تبھی تو واپس گھر جلدی آ سکیں گے نا. میں صرف آپ کی بات رکھنے کے لیے آپ کے ساتھ جا رہی ہوں, ورنہ میرا ذرا برابر بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہیں بھی جانے کا. نوف ابراہیم کو جتاتی ہوئی بولی. وہ اتنا زیادہ تیار بھی نازنین کے کہنے پر ہوئی تھی. اس نے نوف کے ہاتھوں میں وائٹ گولڈ کی اپنی 4 چوڑیاں اور کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس پہنائے تھے. یار کمٹمنٹ کر چکا تھا اس سے, ورنہ تمہیں اتنا زیادہ تیار دیکھ کر تو میرا بھی ارادہ بدل گیا تھا. اب تو تمہارے ساتھ مجھے بھی گھر واپس جانے کی جلدی ہے. ابراہیم پلیز سامنے دیکھ کر گاڑی ڈرائیو کریں. نوف کی بات سن کر وہ ہنس دیا. جیسے جیسے قدم اٹھا کر وہ ابراہیم کے ساتھ چلتی ہوئی اس شخص کے نزدیک آ رہی تھی ویسے ویسے نوف کو محسوس ہو رہا تھا اس کے جسم کا سارا خون خشک ہوتا جا رہا ہے. روحیل کو بھی ابراہیم کی بیوی کو دیکھ کر اچھا خاصا دھچکا لگا تھا. وہ دور سے ہی آتی ہوئی نوف کو فوراً پہچان چکا تھا. کیا ہوا یمنا, تم ٹھیک ہو نا؟ ابراہیم روحیل سے 7 سے 8 قدم کے فاصلے پر تھا جب اس نے نوف کا یک ٹھنڈا ہاتھ تھام کر اس سے پوچھا. نوف سے کچھ بھی بولا نہیں گیا, اس نے صرف اسبات میں سر ہلایا. اس کی نگاہیں ابھی بھی روحیل پر جمی ہوئی تھیں. روحیل خود بھی ابراہیم کی بجائے صرف نوف کو ہی دیکھ رہا تھا, اور اس بات کو ابراہیم کیوں نہ محسوس کرتا. وہ روحیل کا اپنی بیوی کی طرف دیکھنا, چونکنا اور نوف کا روحیل کو دیکھتے ہی بدلتی ہوئی کیفیت اچھی طرح محسوس کر چکا تھا. ابراہیم ان دونوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں. بھابھی اور بچوں کو ساتھ لے کر نہیں آئے؟ ابراہیم روحیل سے مل کر خیریت پوچھنے کے بعد روحیل سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں پوچھنے لگا, جس پر روحیل نوف کے چہرے سے نظر ہٹا کر ابراہیم کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا اس سے بولا. ہیرا بچوں کے ساتھ اپنے میکے گئی ہوئی ہے. تم بتاؤ اتنی جلدی اچانک ایمرجنسی میں شادی کرنے کا ارادہ کیسے بن گیا؟
روہیل افراہیم کو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بتا کر ایک بار پھر سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی نوف پر نظر ڈال کر افراہیم سے اس کی اچانک شادی کی وجہ پوچھنے لگا۔ نوف افراہیم کے برابر میں بالکل خاموش اور پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دل برے طریقے سے عاشق ہو گیا تھا ان محترمہ کا، جب ہی فرار ہونے کا موقع دیے بغیر فٹافٹ اپنا بنا لیا۔ اب تم بتاؤ کہ تم دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہو؟ افراہیم اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی نوف کے شانے کے گرد اپنا بازو پھیلا کر حائل کرتا ہوا بے تکلفی سے روہیل سے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں تو ان کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں۔ روہیل کے کچھ بولنے سے پہلے ہی نوف گھبرا کر ایک دم بولی تو افراہیم اور روہیل دونوں ہی اسے دیکھنے لگے۔ پہلے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں تمہاری مسز کو پہلے کبھی دیکھ چکا ہوں، لیکن تمہاری مسز ٹھیک بول رہی ہیں، ہم دونوں فرسٹ ٹائم ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ روہیل کی بات پر نوف کو اطمینان ہوا، مگر افراہیم نہ جانے کیوں مطمئن نہیں ہو سکا۔ روہیل کھانا آرڈر کرنے لگا، تبھی افراہیم اپنا موبائل اور کار کی کیز ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا، وہاں لیفٹ سائڈ پر مجھے موئز دکھا ہے، میں 1 منٹ ذرا اس سے مل کر آتا ہوں۔ افراہیم کے کرسی سے اچانک اٹھنے پر نوف ایک دم پریشان ہو گئی، جبکہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا روہیل افراہیم کے وہاں سے جانے کے بعد نوف سے بولا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا افراہیم۔ ویسے تم شکل سے جتنی سیدھی سادی لگتی ہو اتنی ہو نہیں، اپنے جال میں پھنسا کر اس سے شادی کر ہی لی تم نے۔ اس دن تمہاری شادی کی آفر میں بھی ہرگز نہیں ٹھکراتا اگر ہیرا میری زندگی میں نہیں ہوتی، لیکن میں اپنی زندگی میں کوئی تشنگی رکھنے والا آدمی ہرگز نہیں ہوں۔ تمہیں 1 رات کے لیے میرے پاس آنا ہی ہوگا۔ ویسے بھی روبی کو میں جو اماؤنٹ پے کر چکا ہوں وہ اس نے مجھے واپس نہیں دی، کیونکہ تم اس رات میرے فلیٹ سے بھاگ گئی تھی، اسی لیے کل رات تمہیں میرا ڈرائیور لینے آئے گا، وہیں میرے فلیٹ پر۔ افراہیم کو کوئی بھی بہانہ بنا کر آ جانا تاکہ روبی کو دی ہوئی اماؤنٹ وصول ہو سکے۔ روہیل بہت آرام سے بولتا ہوا نوف کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ کو اپنے دوست کی بیوی سے ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ میں افراہیم سے بے وفائی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں کل یا پھر کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آنے والی۔ نوف ہمت کرتے ہوئے روہیل کو دیکھ کر بولی، اس کا دل چاہا کہ کاش وہ افراہیم کو اس کے دوست کا مکروہ چہرہ دکھا سکے۔ ٹھیک ہے، پھر میں روبی کو تمہارا پتہ دے دیتا ہوں، ویسے بھی وہ تمہیں ڈھونڈ ہی رہی ہے، اور ساتھ میں افراہیم کو بھی تمہاری حقیقت بتا دیتا ہوں جو کہ یقیناً تم نے اس کو نہیں بتائی ہوگی۔ نوف کی بات پر روہیل اسے دھمکی دیتا ہوا بولا، جس پر نوف کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ آپ ایسا نہیں کریں گے میرے ساتھ؟ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز رحم کریں مجھ پر۔ نوف اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو جلدی سے صاف کرتی ہوئی بولی، اگر افراہیم اس پر یقین نہیں کرتا اور روبی اسے اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی، یہ سوچ ہی اس کو مار ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ میرا کچھ بگڑا تو نہیں ہے، لیکن سنوار ضرور سکتی ہو۔ 1 رات کے لیے اپنا آپ مجھے سونپ کر، ڈونٹ وری، 1 رات کی بات ہے۔ اس کے بعد میں تم سے کبھی زندگی میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، نہ ہی یہ بات کبھی افراہیم کو معلوم ہوگی۔ یہ سیکرٹ ہمیشہ ہم دونوں کے بیچ میں رہے گا، نہ ہی میں روحی کو کچھ تمہارے بارے میں بتاؤں گا۔ صرف 1 رات کی ہی تو بات ہے، میرے ڈرائیور کے ساتھ کل تم میرے فلیٹ پر آ رہی ہو۔ روہیل کی بات پر اس سے پہلے کہ نوف اسے انکار کر دیتی، افراہیم چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا۔ ڈنر کے لیے معذرت، کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے نکلنا ہوگا، چلو یمنا۔ افراہیم بنا تاثر کے روہیل کو دیکھ کر بولتا ہوا ٹیبل سے کار کی کیز اور موبائل اٹھا کر نوف کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، جب تم سنگل اپنے فلیٹ میں رہتے ہو تو دوسرے روم کو تم نے بیڈ روم کی طرح کیوں سیٹ کیا ہوا ہے؟ ڈنر کے بعد وہ دونوں بالکنی میں کھڑے کافی پی رہے تھے، تب بیلا اذلان سے پوچھنے لگی۔ شام کے وقت آج پھر اذلان اس کو پڑھانے کا ارادہ رکھتا تھا، جس پر بیلا اس سے خفگی ظاہر کر کے اسے پڑھنے کا منع کر چکی تھی۔ تب اذلان نے بھی اس کی بات اسی لیے مان لی کیونکہ وہ اسے اپنے آپ سے خفا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ فلیٹ میرا نہیں ہے، رینٹ کا ہے، دراصل اسے میرے ساتھ میرا ایک فرینڈ شیئر کرتا ہے جو فی الحال 3 ماہ کے کورس پر گیا ہے۔ اذلان کافی پیتا ہوا اسے بتانے لگا، جس پر بیلا فکر مند ہو کر اسے پوچھنے لگی، اور جب تم مما اور بھائی سے ہمارے رشتے کے متعلق بات کرو گے اس کے بعد مجھے کہاں رکھو گی؟ بیلا کی بات پر اذلان کافی کا خالی مگ پاس رکھ کر بیلا کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، 1 ماہ پہلے ہی میری پوسٹنگ اس شہر میں ہوئی ہے، 2 سال بعد دوسرے شہر میں پوسٹنگ ہو جائے گی۔
میری نیچر آف جاب ایسی ہے کہ میں ایک شہر میں ٹک کر نہیں رہ سکتا، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ تم اپنی فیملی کے قریب رہو تو میرے پاس اتنی سیونگ ہے کہ میں اسی شہر میں تمہارے لیے اپارٹمنٹ خرید سکتا ہوں۔ اذلان کی بات پر بیلا حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ مطلب جب تمہاری 2 سال بعد کسی دوسرے شہر میں پوسٹنگ ہوگی تو تم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ بیلا کی بات پر اذلان کندھے اچکا کر اسے دیکھنے لگا، جیسے اس آپشن کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ بیلا چند سیکنڈز اذلان کو خاموشی سے دیکھنے کے بعد اس کا گریبان پکڑتی ہوئی بولی، شام میں تو بڑے رومانٹک موڈ میں بول رہے تھے کہ اب زندگی میں کبھی مجھ سے دور مت جانا۔ بیلا اذلان کی ایکٹنگ کرتی ہوئی بولی۔ اس کو اپنی نقل اتارتا دیکھ کر اذلان زور سے ہنسا۔ بیلا میری جان، میں تم سے دور ہرگز نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر تم اپنی فیملی کے قریب رہنا چاہتی ہو تو ایسا میں نے اسی لیے بولا، ورنہ تو بہت سے آرمی پرسن اپنی فیملی کو اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ اذلان پیار سے بولتا ہوا بیلا سے اپنا گریبان چھڑوانے لگا۔ تو میں نے ایسا کب بولا کہ میں زندگی بھر اپنی فیملی کے قریب اور تم سے دور رہوں گی؟ میں کوئی انوکھی لڑکی تھوڑی ہوں جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر سیٹل نہیں ہو سکتی، میں بھی ایسا کر سکتی ہوں۔ بیلا اذلان کو دیکھ کر اعتماد سے بولی۔ اذلان بیلا کی بات پر خاموشی سے اس کا چہرہ تھام کر ماتھے پر آئے بال پیچھے کرتا ہوا پوچھنے لگا، سمپل نہیں، ٹف لائف ہو جائے گی تمہاری میرے ساتھ، کیا تم گزارا کر لو گی؟ اذلان کی بات پر وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی، دوسری لڑکیاں بھی کرتی ہیں، میں بھی کر لوں گی، بس تم جلاد والا روپ مت دکھانا مجھے اپنا، جیسے تم ٹیچر کے روپ میں بن کر دکھاتے ہو، باقی تو میں ایڈجسٹ کر لوں گی۔ ٹائم سے تمہیں جگا دیا کروں گی، ناشتہ بنا کر دیا کروں گی، کپڑے تمہیں صاف ستھرے پریس ملا کریں گے، کھانا تمہیں ٹائم سے ملا کرے گا، بہت زیادہ تم سے ٹائم نہیں مانگوں گی۔ آئی نو تم بیزی ہی رہا کرو گے، جاب جو ایسی ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے، مگر تمہاری چھٹی والا دن پورے کا پورا میرے لیے ہوگا، اوکے؟ بیلا کی باتوں پر وہ اسمائل دیتا ہوا اسے باہوں میں لے چکا تھا۔ اذلان، وہ سامنے فلیٹ کی کھڑکی میں کھڑی ہوئی آنٹی ہم دونوں کو دیکھ رہی ہیں، بیلا ایک دم اذلان سے الگ ہوتی ہوئی بولی تو اذلان نے بیلا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ دیکھ نہیں رہی، گھور رہی ہیں ہم دونوں کو، اندر چلو۔ اذلان بیلا کو بولتا ہوا خود بیڈ روم میں چلا آیا، جہاں اس کا موبائل فون بج رہا تھا۔ جب سے وہ افراہیم کے ساتھ واپس گھر آئی تھی تب سے افراہیم نے عجیب لا تعلقی اور بیگانگی اختیار کی ہوئی تھی۔ واپسی کا سفر بھی خاموشی میں گزرا تھا۔ سارے راستے وہ روحیل کی باتوں کو سوچتی ہوئی آئی تھی۔ یہ تو نوف نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ روحیل کے بلانے پر ہرگز اس کے پاس نہیں جانے والی تھی۔ آج نہیں تو کل افراہیم پر اس کی حقیقت کھلنی ہی تھی، مگر یہ سب کچھ اس طرح اتنی جلدی ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ گھر آنے کے بعد نوف نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کی بھوک روحیل کی باتوں سے اڑ چکی تھی، جبکہ افراہیم سے کھانے کا پوچھنے پر افراہیم نے بھی کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر نازنین کے پاس بیٹھنے کے بعد اس کو میڈیسن دے کر نوف اپنے کمرے میں آنے لگی تو افراہیم کے لیے گلاس میں دودھ گرم کر کے لے آئی۔ کمرے کی لائٹ آن تھی، مگر افراہیم آنکھیں بند کیے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ نوف دودھ کا گلاس پکڑے چلتی ہوئی اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ افراہیم، یہ دودھ لائی ہوں آپ کے لیے۔ نوف دودھ سے بھرا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتی ہوئی افراہیم سے بولی، ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ افراہیم کے گال پر رکھنا چاہا، جسے افراہیم نے پکڑ کر اپنی آنکھیں کھولیں جو کہ کافی سرخ ہو رہی تھیں۔ کیوں لائی ہو؟ کیا میں نے تم سے کہا تھا؟ وہ نوف کا ہاتھ تھامے عجیب سے لہجے میں بولا۔ اس کا انداز دیکھ کر نوف ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ نے رات کا کھانا نہیں کھایا نا، تو میں نے سوچا سونے سے پہلے آپ یہ دودھ پی لیتے۔ نوف افراہیم کے چہرے پر اجنبیت دیکھتی ہوئی بولی تو افراہیم اس کا چہرہ دیکھتا ہوا روکھے لہجے میں بولا، میرا دماغ مت خراب کرو یمنا، چینج کر کے آؤ اور لائٹ بند کر کے لیٹو۔ افراہیم اس کو بولتا ہوا بیڈ پر لیٹنے لگا تو نوف ایک دم افراہیم کا بازو پکڑ کر اس سے پوچھنے لگی، پہلے آپ مجھے بتائیں میری کیا بات آپ کو اتنی بری لگی ہے جو آپ اس طرح سے بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ نوف کی بات سن کر افراہیم اپنے غصے کو ہونٹ بھینچ کر ضبط کرتا ہوا دوبارہ لیٹنے لگا، مگر نوف نے اس کا بازو چھوڑنے کی بجائے مزید سختی سے پکڑا، جس پر افراہیم نے غصے میں سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے دودھ کے گلاس پر زوردار اپنا دوسرا ہاتھ مارا۔ دودھ سے بھرا گلاس فرش پر جا گرا۔ وہیں نوف افراہیم کے ری ایکشن پر سہم کر ایک دم بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور حیرت سے افراہیم کو دیکھنے لگی۔ جاؤ۔ افراہیم کی دہاڑ پر وہ بنا کچھ بولے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔
افراہیم کا رویہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اسے کیا بات اتنی بری لگی تھی نوف کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اپنے غصے سے نوف کو ڈرا چکا تھا۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ افراہیم نے روہیل اور اس کی بات سنی ہو۔ اس وقت تو نوف نے خود افراہیم کو وہاں سے دور جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو پھر آخر کیا وجہ ہو سکتی تھی جو افراہیم اس طرح ریاکٹ کر رہا تھا؟ نوف سوچتی ہوئی ہینگ ہوا اپنا ڈریس دیکھنے لگی، پھر اس کی نظر بلیک سلک کی نائٹی پر پڑی جو اس کے ڈریس کے برابر میں ہینگر میں لٹکی ہوئی تھی۔ نوف کو ریسٹورنٹ پہنچنے سے پہلے افراہیم کی گفتگو یاد آنے لگی جو اچھے اور خوشگوار موڈ میں وہ اس سے کار میں کر رہا تھا۔ وہ بالکل کنفیوز ہو گئی کہ کیا کرے۔ ٹراؤزر اور لانگ شرٹ ہینگر سے نکالتے ہوئے نوف کو یہی خیال آیا، اگر افراہیم اس کا لباس دیکھ کر مزید خفا ہو گیا تو؟ نوف ہاتھ میں موجود اپنے لباس کو واپس ہینگ کرتی ہوئی نائٹی کے اوپر اس کا گاؤن پہن کر واپس بیڈ روم میں آئی۔ افراہیم بیڈ پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ نوف کو واپس روم میں آتا دیکھ کر وہ آنکھیں کھول کر دوبارہ بند کرنے لگا، مگر نوف کا پہنا ہوا لباس دیکھ کر اسے دوبارہ غصہ آنے لگا۔ نوف خاموشی سے افراہیم کو بنا دیکھے فرش پر گرے ہوئے کانچ کے ٹکڑے اٹھا کر روم میں موجود ڈسٹ بن میں ڈال کر پلٹنے لگی تو اپنے سامنے افراہیم کو موجود پا کر ایک دم چونکی۔ تم واقعی معصوم ہو یا پھر معصوم بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو میرے سامنے؟ افراہیم اس کے قریب آ کر اس کی نائٹی کے گاؤن کی کھلی ڈوریاں نوف کی کمر پر باندھتا ہوا نوف سے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم افراہیم آپ کو میری کون سی بات اتنی بری لگی ہے جو آپ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں میرے ساتھ، لیکن آپ کا یہ رویہ مجھے بہت ہرٹ کر رہا ہے، پلیز مجھے اپنی ناراضگی کی وجہ بتائیں۔ نوف کے پوچھنے پر افراہیم نے غصے میں اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے پکڑا۔ یمنا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مجھے جھوٹ بولنے والے اور دھوکہ دینے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ اگر میں تمہیں اپنے دل میں بسا سکتا ہوں تو تمہارے فریب دینے پر تمہیں اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے نکال بھی سکتا ہوں۔ اب تم میرے سامنے یہ مت بولنا کہ آج روہیل سے تم فرسٹ ٹائم ملی ہو، مجھے سب کچھ سچ بتانا ہے۔ روہیل تم سے اتنی گری ہوئی گھٹیا ڈیمانڈ کیسے کر سکتا ہے؟ بولتے ہوئے نہ صرف افراہیم کا لہجہ سخت تھا بلکہ اس کے ہاتھوں میں بھی مزید سختی در آئی تھی۔ نوف کو اپنے بازوؤں میں اس کی انگلیاں چبھتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جب عدنان سے میں اپنی عزت بچانے کی خاطر گھر سے بھاگی تو روبی نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ اس وقت میں نے روبی کو ایک مخلص عورت سمجھا، مجھے اس کی نیت کا علم نہیں تھا اور نہ ہی یہ اندازہ تھا کہ وہ یہ کام کرتی ہے۔ روبی نے ایک رات کے لیے میرا روہیل سے سودا کیا، مگر میں روہیل کے پاس سے اپنی عزت بچا کر بھاگ آئی اور پھر میں نے یہاں پناہ لی۔ اپنی اصل شناخت چھپا کر وہ روہیل اور روبی کے متعلق افراہیم کو سب کچھ سچ بتانے لگی۔ افراہیم کا غصہ اور رویہ دیکھ کر نوف اس کو اپنی اصل پہچان نہیں بتا پائی، اس لیے بھی کہ فی الحال وہ افراہیم کی لا تعلقی اور بے رخی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اس وقت افراہیم کی محبت اور اس کے اعتماد کی ضرورت تھی، مگر نوف کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ افراہیم اس کی اور روہیل کی باتیں سن چکا تھا۔ جاؤ، جا کر لیٹ جاؤ۔ افراہیم نوف کی بات سن کر کمرے کی لائٹ بند کرتا ہوا خود بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔ افراہیم کے برابر میں لیٹ کر وہ افراہیم کے سینے پر سر رکھ کر سوچنے لگی، اس شخص کے لیے کتنا آسان تھا اس کو دل میں بسانا اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دینا۔ یہ بات نوف کو اپنے دل میں بری طرح چبھی تھی، جس کا وہ فوری طور پر افراہیم سے شکوہ نہیں کر پائی تھی، مگر اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ یمنا، آنکھیں بند کرو اور سونے کی کوشش کرو۔ اپنے سینے پر نمی محسوس کر کے افراہیم نوف کو ٹوکتا ہوا بولا اور خود چند گھنٹے پہلے والا منظر یاد کرنے لگا۔ روہیل اور اپنی بیوی کے چہرے کے تاثرات سے وہ سمجھ چکا تھا وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں، مگر افراہیم کو غصہ تب آیا جب اس کے پوچھنے پر اس کی بیوی اس کے دوست کے سامنے صاف مکر گئی اور روہیل بھی اس کی تائید کرنے لگا۔ شاید وہ دونوں اس کو بیوقوف سمجھ رہے تھے، جبھی وہ اپنے موبائل سے ریکارڈنگ آن کر کے ان دونوں کے درمیان سے دور چلا گیا۔ ہوٹل میں موجود پلر کی آڑ سے جب اس نے روہیل کی بات پر اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جنہیں وہ جلدی سے صاف کر رہی تھی، تب افراہیم اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا، مگر اپنے کمرے میں آ کر جب اس نے روہیل اور اپنی بیوی کی باتیں سنی تو افراہیم کو خود اپنے اوپر شدید غصہ آنے لگا کہ اس نے وہاں سے آنے سے پہلے ہی روہیل کا منہ کیوں نہ توڑا۔
थोड़ी बहुत सज़ा तो उसकी बीवी की भी बनती थी जो उससे इतनी बड़ी बात छुपा गई थी, और वो सज़ा इब्राहिम खामोशी इख्तियार करके अपनी बीवी को दे रहा था। 2 घंटे पहले अजलान के पास सर अतीक यानी बेला के फ़िज़िक्स के टीचर की कॉल आई थी, जिस पर उन्होंने अजलान से रिक्वेस्ट की थी कि इस साल के सेमेस्टर के लिए फ़िज़िक्स का पेपर अजलान उन्हें तैयार करके दे दे, क्योंकि वो चंद मसरूफियत की वजह से यूनिवर्सिटी को सही तौर पर टाइम नहीं दे पा रहे थे। अजलान उनसे कमिटमेंट कर चुका था कि वो फ़िज़िक्स का पेपर आज रात ही तैयार करके सुबह तक उन्हें दे देगा। ये सुनकर तो बेला की खुशी की इंतहा नहीं रही थी। उसे पक्का यकीन था इस बार उसके फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। लेकिन जब अजलान ने फ़िज़िक्स के बुक्स और नोट्स सामने टेबल पर रखकर बेला को सख्ती से कमरे में आने से मना किया था, तब बेला का मुंह बन गया और वो चुपचाप बेडरूम में आकर बेड पर लेट गई। लेकिन अब उसे किसी करवट चैन नहीं आ रहा था। वो अजलान का तैयार करदा फ़िज़िक्स का पेपर देखने के लिए बेचैन थी। अजलान से तो उसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं थी कि वो उसको खुद से पेपर दिखा देता या पेपर में लिखे हुए सवालात बता देता। वो कुछ सोचकर बेड से उतरती हुई कमरे से बाहर निकली और लिविंग रूम में चली आई, जहां उसे अजलान बैठा हुआ नज़र आया। अजलान की पुश्त बेला की तरफ थी, जब भी वो बेला को देख नहीं सका था। वो बड़े मसरूफ़ अंदाज में फ़िज़िक्स की बुक पर झुका हुआ पेपर पर लिखने में मसरूफ़ था। बेला दबे पाँव आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर कदम रखकर चलती हुई अजलान के करीब आई। वो चुपके से देखना चाहती थी कि अजलान क्या लिख रहा है। तब अचानक अजलान पीछे मुड़ा तो बेला एकदम डर के मारे 2 कदम उछलकर पीछे हुई। सोई नहीं तुम अभी तक? अजलान के एकदम पूछने पर घबराहट के मारे बेला से कोई भी जवाब नहीं बन पाया। अकेले नींद नहीं आ रही थी मुझे, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। फिर उसने दांतों तले अपनी ज़बान दबाई। बेला की बात सुनकर अजलान के होठों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। तो मुझे पहले बता देना था ना मेरी जान कि तुम्हें मेरे बगैर नींद नहीं आएगी। अजलान टेबल पर रखे हुए पेपर को फोल्ड करके अपनी शर्ट के फ्रंट पॉकेट में रखता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अब बेला की नज़रें उसकी पॉकेट में रखे हुए पेपर पर जमी हुई थी। वो आगे बढ़कर बड़े प्यार से अजलान के सीने से लगी। तुम पर जब उस्ताद बनने का भूत चढ़ता है ना, तब तुम प्यार से मेरी तरफ देखते ही कहाँ हो। अभी थोड़ी देर पहले कितनी बदतमीज़ी से तुमने मुझे कमरे से निकाल कर सोने का बोल दिया था। बेला प्यार भरे लहजे में अजलान से शिकवा करती हुई बोली। उसने अपना हाथ अजलान के दिल पर रख दिया जहाँ पॉकेट में वो पेपर मौजूद था। बेला मेरी जान, ऐसा इल्ज़ाम तो अपने शौहर पर मत लगाओ। कल रात के बाद से तो तुमने मुझे मज़ीद अपना दीवाना बना दिया है। मुझे बताओ तुम्हें कितना प्यार चाहिए मुझसे। अजलान बेला का हाथ अपने दिल से हटाकर अपने दोनों बाजू उसकी कमर पर हाइल करता हुआ उस पर झुकने लगा। ओहो अजलान, दूर हटो, प्यार नहीं चाहिए मुझे इस वक्त तुम्हारा। बेला एकदम झुंझुला कर उसे पीछे करती हुई बोली तो अजलान अफसोस से उसे देखने लगा। बेला की नज़रें अजलान के चेहरे के बाद दोबारा उसकी फ्रंट पॉकेट पर गईं तो वो जल्दी से अपने चेहरे के तासुरात दुरुस्त करती हुई अजलान के गिर्द अपने दोनों बाजू हाइल करती हुई जल्दी से बोली, मेरा मतलब था प्यार भी चाहिए, मगर प्यार के अलावा और क्या दे सकते हो तुम मुझे। बेला के पूछने पर अजलान ने उसे कमर से पकड़कर ऊंचा करते हुए अपनी गोद में उठा लिया। कहो तो जान दे दूं अपनी। अजलान उसका हर अंदाज नोट कर रहा था और बड़े रोमांटिक अंदाज में बोला और बेला को उठाए बेडरूम में ले आया। जान नहीं चाहिए मुझे, जान तो मैं खुद हूँ तुम्हारी। अजलान, अगर तुम वाकई अपनी जान से प्यार करते हो तो प्लीज़ मुझे ये पेपर दे दो। बेला उसकी पॉकेट की तरफ इशारा करती हुई बोली तो अजलान बेला को नीचे उतारता हुआ पॉकेट से पेपर निकालने लगा। ये भी कोई मांगने की चीज़ है मेरी जान, ये लो। अजलान के बोलने की देर थी, बेला झपट कर उसके हाथ से पेपर लेती हुई उस पेपर को खोलकर मोबाइल की मदद से पेपर में मौजूद सवालात के स्क्रीनशॉट लेने लगी। अजलान खामोशी से खड़ा हुआ उसकी मुकम्मल कार्रवाई और फुर्ती देख रहा था। तुम कितने प्यारे हो अजलान, मैं तुम्हें बिला वजह में खड़ूस और जल्लाद किस्म का टीचर समझती थी। आई लव यू सो मच मेरी जान। बेला खुशी के मारे अजलान के पास आकर उसके दोनों गालों को अपनी चुटकियों में भरकर उसे बच्चों की तरह प्यार करती हुई बोली। फिर तमीज़ से पेपर को फोल्ड करके वापस उसकी पॉकेट में रखने लगी तो अजलान ने बेला का हाथ पकड़कर उसे रोका। रहने दो, इस पेपर को डस्टबिन में फेंक दो क्योंकि ये सारे सवालात गैर ज़रूरी हैं।
اصل پیپر بنا کر میں عتیق کو واٹس ایپ کر چکا ہوں۔ اذلان کے اطلاع دینے پر بیلا صدمے سے اذلان کو دیکھنے لگی، پھر اچانک اس کا صدمہ غصے میں ڈھلنے لگا کیونکہ اذلان اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور یہ مسکراہٹ بیلا کو کافی زہر لگ رہی تھی۔ بیلا میری جان، ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ کیا کچا چبا جانا چاہتی ہو آج اپنے شوہر کو؟ تمہیں فزکس کا پیپر چاہیے تو منہ سے بول دو نا مجھے۔ اذلان اس کے دونوں گالوں کو چٹکیوں میں بھرتا ہوا پیار بھرا میٹھا لہجہ بنا کر بولا، اور مجھے معلوم ہے وہ تم مجھے کبھی بھی نہیں دو گے۔ بیلا غصے میں اذلان کے دونوں ہاتھ اپنے گالوں سے جھٹکتی ہوئی بولی اور کمرے سے جانے لگی، مگر اذلان اسے اپنی جانب کھینچ کر حصار میں لے چکا تھا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ دوں گا نا میری جان، مگر اس سے پہلے تمہیں مجھے ڈھیر سارا پیار دینا ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے تمہیں کل رات دیا تھا۔ وہ بہکی ہوئی نگاہوں سے بیلا کا چہرہ دیکھتا ہوا اس سے ڈیمانڈ کرنے لگا۔ فضول کی باتیں مت کرو تم میرے ساتھ، تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرح کی بے باکی نہیں کر سکتی، اسی لیے تم ایسا بول رہے ہو۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی پیپر، چھوڑو مجھے۔ بیلا اذلان سے ناراض ہوتی ہوئی بولی، سوچ لو، بہت اچھا چانس تمہارے ہاتھ لگا ہے۔ اگر کل رات والا 50% بھی تم نے مجھے میرے سٹائل میں پیار دے دیا تو 100% گارنٹی دیتا ہوں میرے دماغ میں موجود فزکس کا پیپر، اس کا ایک ایک لفظ تمہیں بتا دوں گا۔ اذلان اتنے کانفیڈنس سے بولا کہ بیلا سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے مجھے تو چھوڑو، میں کوشش کرتی ہوں۔ بیلا کنفیوز ہو کر بولی، اس کے دماغ میں صرف فزکس کے سوالات گھوم رہے تھے جو اذلان کو معلوم تھے۔ اذلان اس کو آزاد کرتا ہوا دوبارہ بولا، کوشش تمہیں یہ سوچ کر کرنی ہے کہ اس کے بعد تم فزکس میں اچھے مارکس لے سکتی ہو۔ چلو شاباش، اب شروع ہو جاؤ جلدی سے۔ اذلان ایک بار پھر اس کو یاد دلاتا ہوا بولا تو بیلا کنفیوز ہونے لگی۔ بیلا میری جان، اتنی دیر میں تو فزکس کا ایک سوال بھی مکمل ہو چکا ہوتا، اب کر بھی چکو۔ اذلان کے طنزیہ لہجے پر بیلا گھور کر اس کو دیکھنے لگی۔ چپ تو رہو نا اذلان، مجھے کنفیوز کیوں کر رہے ہو تم؟ بیلا روحانسی لہجے میں بولتی ہوئی ایک بار پھر اذلان کے قریب آئی۔ اپنے چہرے پر اذلان کی بے باک نگاہیں جمی دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی اس نے اذلان کے قریب آنا چاہا تو یہ سوچ کر بیلا کو گھبراہٹ ہونے لگی کہ اذلان اس کو دیکھے گا۔ میں نہیں، تم پہلے اپنی آنکھیں بند کرو، کیسے بے شرمی کی طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ بیلا اپنا چہرہ پیچھے کرتی ہوئی اذلان سے بولی تو وہ افسوس سے نفی میں سر ہلا کر آنکھیں بند کرنے لگا۔ خود بھی اپنی آنکھیں بند کرتی ہوئی وہ اذلان کو شولڈر سے پکڑ کر اس کے قریب آئی، پھر نفی میں سر ہلا کر اذلان کے گال پر ہونٹ رکھتی ہوئی بولی، وہ والا پارٹ تو بہت مشکل ہے، اس پہ تم ہی ایکسپرٹ ہو، میں تو یہیں پر کس دے سکتی ہوں تمہیں۔ بیلا کے وضاحت دینے پر اذلان اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر بیلا کا چہرہ پکڑتا ہوا اس پر جھکا اور اس کو اچھے طریقے سے طریقہ سمجھا کر پیچھے ہٹا۔ کیا تھا اس میں؟ اتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک کس بھی تم ڈھنگ سے نہیں لے سکتی ہو، نکمی کہیں کی؟ اذلان غصہ کرتا ہوا بیلا سے بولا تو بیلا اس کا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر منہ بناتی ہوئی بولی، تم مجھے نکمی نہیں بول سکتے ہو، اوکے؟ ایک تو اتنا مشکل ٹاسک تم نے مجھے دیا ہے۔ بیلا پریشان ہونے لگی۔ بیلا میری جان، تم تو ایسے ٹینس ہو رہی ہو جیسے میں تمہارا شوہر نہیں بلکہ فزکس کا پیپر ہوں۔ فزکس کا پیپر بھی اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا مشکل تم نے مجھے ٹاسک دے دیا ہے، یہ تو مجھ سے بالکل بھی نہیں ہو پائے گا۔ بیلا اذلان سے بولتی ہوئی ہار مان کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی، جبکہ اس کی بات پر اذلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ اپنی بیوی کا کانفیڈنس دیکھ چکا تھا جس کے بارے میں اسے پہلے ہی اندازہ تھا، اسی لیے اسے مزید تنگ کرنے کے بجائے اس کی کمر کے گرد نرمی سے اپنا بازو حائل کرتا ہوا اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اب مجھے ڈیلی 1 گھنٹہ تمہیں فزکس کی کلاس دینے کے بعد رات میں 2 گھنٹے رومانس کی کلاس بھی دینی پڑے گی۔ اذلان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، ساتھ ہی وہ اس پر جھکتا ہوا بولا، اذلان، مگر مجھے پہلے میرے فزکس کے پیپر کے بارے میں تو بتا دو۔ بیلا کے بولنے پر اذلان اس کو گھورنے لگا۔ اتنی سنگین صورتحال میں تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے ذرا شرم نہیں آ رہی؟ خبردار جو تمہارے منہ سے اب ایک بھی لفظ نکلا، بس چپ کر جاؤ۔ تم بس شرماتی رہو کیونکہ تم ایک یہی کام اچھا کر سکتی ہو۔ اذلان اسے جھڑکتا ہوا بولا۔
اس سنگین صورتحال میں غصے کے باوجود وہ خاموش رہی۔ آہستہ آہستہ اس کا غصہ واقعی شرم میں ڈھلنے لگا۔ تبھی اذلان کا موبائل بجنے لگا۔ اذلان کوفت بھرے انداز میں بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھانے لگا۔ اجنبی نمبر دیکھ کر وہ کال ریسیو کر چکا تھا تو اذلان اس کو پہچان چکا تھا۔ جب ہی حیرت سے بولا، مگر موبائل پر اس کی بات سن کر اذلان کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہاں ہو تم اس وقت؟ اذلان کی بات پر بیلا بیڈ سے اٹھ کر اس کو دیکھنے لگی۔ کون سے اسٹیشن پر؟ وہ تو یہاں سے کافی دور ہے۔ اوکے پریشان مت ہو، میں وہیں آ رہا ہوں۔ 2 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے لگ جائیں گے مجھے، مگر تم وہیں رہنا، کہیں اور مت جانا، اوکے؟ اذلان موبائل پر بات کرتا ہوا اپنی شرٹ پہننے لگا۔ اذلان کون تھا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اور تم کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ بیلا اس کو تیزی سے شوز پہنتے ہوئے دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ یار سب ٹھیک ہے، بس ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، لیٹ ہو جاؤں گا، تم پلیز پریشان مت ہونا۔ اذلان بیلا کو کوئی بھی ڈھنگ کا جواب دیے بغیر اس کے ماتھے پر کس کرتا بغیر والٹ کوئی بھی ڈھنگ کا جواب دیے بغیر اس کے ماتھے پر کس کرتا والٹ اور کیز لے کر باہر نکل گیا۔ نہیں ابراہیم، پلیز مجھے مت چھوڑیے گا، میں تو آپ کو اچھی لگنے لگی تھی نا، میں خود بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، پلیز مجھے مت چھوڑیے گا۔ ابراہیم آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، تب نوف کی بڑبڑاہٹ پر وہ چلتا ہوا بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ نوف چہرے پر بے چینی کے تاثرات لیے نیند میں مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی۔ ابراہیم چند دنوں میں ہی اس کی نیچر کو اچھی طرح جان گیا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن پر سوار کرنے والی لڑکی تھی۔ یمنا آنکھیں کھولو، ابراہیم نوف کے گال پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ پہلے تو ابراہیم اس کو جگائے بغیر آفس جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر نیند میں نوف کو بے چین دیکھ کر ابراہیم اس کو جگانے لگا۔ یقیناً اس وقت وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم کے ایک بار پکارنے پر نوف نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ابراہیم! نوف نے آنکھیں کھول کر ساتھ ہی اپنے سامنے بیٹھے ابراہیم کو پکارا اور ابراہیم کا ہاتھ جو اس کے گال پر موجود تھا پکڑتی ہوئی اسے اپنے ہونٹوں سے لگانے لگی۔ خوابوں کو اتنا ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تم نے ڈنر نہیں کیا تھا رات میں، اٹھ کر بریک فاسٹ لو تاکہ میں آفس کے لیے نکل سکوں۔ ابراہیم نرم لہجے میں بولتا ہوا بیڈ سے اٹھا۔ وہ چند دنوں میں یہ بھی جان گیا تھا کہ اس کی بیوی بھوک بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے وہ اسے اپنے سامنے ناشتہ کروا کر ہی آفس جانا چاہتا تھا۔ آپ نہیں جانتے کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا۔ آپ مجھے بے وفا سمجھ کر مجھ سے الگ ہونے کا فیصلہ کر رہے تھے، مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے تھے۔ نوف خود بھی بیڈ پر سے اٹھتی ہوئی ابراہیم کو اپنا خواب بتانے لگی، جس پر ابراہیم کے کمرے سے باہر جاتے ہوئے قدم رکے۔ وہ چلتا ہوا دوبارہ نوف کے پاس آیا اور اس کا چہرہ تھامتا ہوا بولا، ابھی میں نے تم سے کیا کہا ہے کہ خوابوں کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی میرے نزدیک بے وفائی کی سزا اتنی آسان نہیں ہونی چاہیے۔ تم بے فکر رہو، اگر تم نے مجھ سے بے وفائی کرنے کا سوچا بھی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی تم سے اپنا رشتہ ختم کروں گا، بلکہ مجھے دھوکہ دینے یا بے وفائی کرنے کی صورت میں تمہاری اپنے ان ہاتھوں سے جان لے لوں گا۔ بے حسی کی انتہا کرتا ہوا وہ بے حد سکون سے نوف کو کہنے لگا۔ نوف خوف زدہ ہو کر مگر خاموشی سے ابراہیم کو دیکھتی رہی، پھر بولی، آپ مجھ سے ابھی تک ناراض ہیں؟ نوف ابراہیم سے پوچھنے لگی۔ کل رات سے ہی ابراہیم کا رویہ بہت عجیب سا ہو چکا تھا، اور جو بات اس نے ابراہیم کو ابھی تک نہیں بتائی تھی، نوف اس بات کو لے کر اب ابراہیم سے مزید ڈرنے لگی تھی۔ کہیں اپنی اصل شناخت کا چھپانا نوف کی یہ بات دھوکہ دہی میں شمار کی جاتی تو ابراہیم کیا تب بھی اس کی اپنے ہی ہاتھوں سے جان لے لیتا؟ چینج کر کے باہر آ جاؤ ناشتے پر، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ نوف کی بات کا جواب دیے بنا ابراہیم اس کو دیکھ کر بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیلا کی آنکھ کھلی تو اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو چکا تھا، مطلب صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ گھڑی پر نظر ڈالنے کے بعد اس نے بیڈ پر اپنے برابر میں اذلان کی خالی جگہ کو دیکھا، یعنی وہ رات کا گھر سے نکلا ہوا تھا، ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ اندر آ جاؤ، اسی فلیٹ میں رہتا ہوں میں، یہ اذلان کی آواز تھی جو بیلا کو سنائی تھی جب ہی وہ بیڈ سے اتر کر سلیپرز پاؤں میں ڈالتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔
اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عدنان یہاں پہنچ بھی گیا تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اسی لیے ٹینشن فری ہو جاؤ۔ اذلان گل سے بول رہا تھا، تب ایک دم بیڈ روم سے بیلا باہر نکل کر آئی۔ جہاں بیلا حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، وہیں گل بھی حیرت سے بیلا کے بعد سوالیہ نظروں سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ یار، رات کو کوشش کے باوجود جلدی نہیں آ سکا، تمہیں نیند آ گئی تھی نا آرام سے؟ اذلان گل کی سوالیہ نظروں کو نظر انداز کرتا ہوا بیلا کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگا، لیکن وہ بنا کوئی جواب دیے اب بھی اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اذلان بیلا سے بولا، پہچانا نہیں تم نے اسے؟ یہ میری کزن ہے یار، گل۔ اذلان بیلا کے تاثرات دیکھ کر اسے بتانے لگا، پہچان لیا، مگر یہاں؟ مطلب تم رات میں اس کے پاس گئے تھے؟ بیلا کنفیوز ہو کر اذلان سے پوچھنے لگی، جبکہ گل ابھی بھی حیرت سے بیلا کو ہی دیکھ رہی تھی جو بغیر دوپٹے کے اتنا فری انداز میں اذلان سے بات کر رہی تھی۔ بتاتا ہوں نا سب، تم روم میں تو چلو۔ اذلان بیلا کو بولتا ہوا اسے آنکھوں سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ گل اب اذلان کو دیکھنے لگی جس نے کبھی اس سے اتنا فری ہو کر بات نہیں کی تھی۔ جیسے بیلا گل کو پہلی نظر میں پہچان چکی تھی، ویسے ہی گل بھی اس فتنے لڑکی کو پہلی نظر میں ہی پہچان چکی تھی، مگر وہ کنفیوز صرف اذلان اور بیلا کو ایک ساتھ دیکھ کر تھی۔ جب بیلا اس کے کہنے پر بیڈ روم میں نہیں گئی تو اذلان گل کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں بیلا کو لے کر کنفیوژن دیکھ کر گل کو بتانے لگا، گل، یہ بیلا ہے، شاید تم نے بھی اسے پہچان لیا ہو، چند دنوں پہلے ہی میں نے بیلا سے نکاح کیا ہے۔ اذلان کی بات پر گل کے ہاتھ میں موجود اس کا بیگ گرتے گرتے بچا۔ اس کا ری ایکشن اور آنکھوں میں بے یقینی اذلان کے ساتھ ساتھ بیلا سے بھی چھپی نہیں رہ سکی تھی، جسے بیلا دیکھ کر واپس بیڈ روم میں چلی گئی۔ تم کافی طویل سفر طے کر کے آئی ہو، تھک گئی ہوگی، یہ برابر میں بھی بیڈ روم ہے، تھوڑا ریسٹ کر لو، شام میں بات کریں گے۔ اذلان گل کی کیفیت سے انجان بالکل نہیں تھا، اس نے شروع ہی سے گل کو کوئی خواب نہیں دکھائے تھے، مگر اس وقت گل کا چہرہ دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اسے گل کی دلی کیفیت سمجھ کر افسوس ہونے لگا۔ گل، میں تم سے بول رہا ہوں، کمرے میں جا کر تھوڑی دیر ریسٹ کر لو۔ اذلان اب کی بار تھوڑا سیریس ہو کر زور سے بولا تو وہ اذلان کے بتائے ہوئے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اذلان لمبا سانس خارج کر کے بیلا کے پاس جانے لگا۔ تم اس کو یہاں لے کر کیوں آئے ہو اذلان؟ اذلان کے بیڈ روم میں آتے ہی بیلا صوفے سے اٹھ کر اس سے سوال کرنے لگی، جیسے وہ اذلان کے انتظار میں ہی بیٹھی تھی کہ وہ کب اندر آئے اور کب وہ اذلان سے گل کے بارے میں پوچھے۔ یار، ایک ٹریجڈی ہو گئی تھی اس کے ساتھ، تفصیل بعد میں آ کر بتاؤں گا، ابھی دیر ہو رہی ہے مجھے۔ اذلان بیلا کو بولتا ہوا وارڈروب سے اپنا یونیفارم نکالنے لگا، آج ایک سیمینار بھی اس کو اٹینڈ کرنا تھا۔ پلیز اب مجھ سے یہ نہیں بولنا کہ وہ اب یہیں پہ رہے گی تمہارے ساتھ اس فلیٹ میں۔ بیلا گل کے ہاتھ میں موجود سفری بیگ کو یاد کرتی ہوئی اذلان سے بولی، تو اذلان ہینگر سمیت اپنا یونیفارم بیڈ پر رکھتا ہوا بیلا کے پاس آیا۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو بیلا؟ وہ میری کزن ہے یار، اس وقت مشکل میں ہے، اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے، تو کیا میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ تم کیا سوچ رہی ہو؟ تمہارے دماغ میں کون سی فلم چل رہی ہے؟ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ۔ اذلان بیلا کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس سے سوال کرنے لگا، ہمارے نکاح والی بات سن کر تم نے اس کا فیس نہیں دیکھا؟ پلیز اذلان، پہلی فرصت میں اس کا جو بھی پرابلم ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرو، میں کم از کم اس کو یا پھر کسی دوسری لڑکی کو یہاں تمہارے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ آج مجھے خود بھی واپس گھر جانا ہے اپنے، ماما مس کر رہی ہیں مجھے۔ بیلا الجھتی ہوئی اذلان سے بولی اور اس کے پاس جانے لگی تو اذلان نے بیلا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ سارے مسئلے کا حل میں جلدی نکال لوں گا، مگر آج تم واپس نہیں جا رہی ہو، کل رات والا سین تو ادھورا ہی رہ گیا ہے، آج رات تو مجھے تم کو رومانس کے کچھ آداب سکھانے ہیں، اس کے بعد تمہیں فزکس کے سوالات بتانے ہیں۔ اذلان بیلا کو اپنے حصار میں لے کر رومانٹک انداز میں بولتا ہوا بولا تو اذلان کی بات پر بیلا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، وہ اپنا چہرہ پیچھے کرتی ہوئی بولی، رومانس کے سارے آداب اب میں تم سے بعد میں سیکھوں گی، جب تم پراپر طریقے سے مما اور بھائی کے سامنے ہمارے رشتے کی بات کرو گے، اور فزکس کے سارے سوالات آج رات تم مجھے موبائل پر خود کال کر کے بتاؤ گے، رات میں تمہاری کال کا ویٹ کروں گی۔ بیلا اذلان کے حصار میں موجود اسے جتاتی ہوئی بولی، وہ اپنی غیر موجودگی میں بھی اذلان کی ساری توجہ اپنے اوپر چاہتی تھی، اسے اذلان پر مکمل بھروسہ ہونے کے باوجود اذلان کی یہ کزن جو اس کو بچپن سے ہی پسند نہیں آئی تھی اور یہاں آ کر اس کا موڈ سخت خراب کر چکی تھی۔
بیلا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اذلان سے زیادہ فری ہو یا اذلان اس سے زیادہ بات کرے۔ صرف 3 دن کے بعد آ رہا ہوں میں تمہارے گھر، تاکہ تمہیں یہاں واپس اپنے پاس لا سکوں۔ وہ چند دنوں میں ہی خود کو لے کر بیلا کی پوزیسیو نیچر کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا، اسی لیے وہ اپنا خود کا موڈ فریش اور بیلا کا خراب موڈ درست کرنے لگا۔ اذلان کی قربت سے بیلا کا بگڑا ہوا موڈ ٹھیک ہوا تو وہ پیچھے ہٹی، مگر اذلان کی تشنگی ابھی نہیں مٹی تھی۔ وہ اس کو اپنے مزید قریب ایک بار پھر کرتے اپنی تشنگی مٹانے لگا، تب بھی ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دونوں فوراً پیچھے ہٹے۔ رات کو تمہارا ڈرائیونگ کرتے ہوئے سارا وقت گزرا، تم تھک گئے ہوگے، اسی لیے تمہارے لیے چائے بنا کر لائی ہوں۔ گل کچھ دیکھ تو نہیں پائی تھی، مگر ان دونوں کے ایک دم دور ہٹنے سے اسے اندازہ ہو گیا کہ غلط ٹائم پر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، اس لیے اذلان کو وضاحت دینے لگی، جبکہ بیلا کا موڈ گل کو دیکھ کر ایک بار پھر خراب ہو چکا تھا۔ گل، مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو وہ میں خود لے لوں گا، تم پریشان مت ہو، جا کر کمرے میں ریسٹ کرو۔ اذلان کو گل کا بنا دستک دروازہ کھولنا پسند نہیں آیا تھا، یہی سن گن لینے کی عادت اسے گل کی ہمیشہ سے ہی زہر لگتی تھی۔ وہ گل کے ہاتھوں سے چائے کا کپ لے کر اسے اپنے کمرے سے جانے کا بولنے لگا، جبکہ بیلا اپنا دوپٹہ اوڑھتی ہوئی وارڈروب سے اپنا کپڑوں کا بیگ نکالنے لگی۔ تم میرے آرام کی فکر مت کرو، وہ تو میں کر ہی لوں گی۔ یہ بتاؤ، ہری مرچ قیمہ بناؤں آج تمہارے لیے؟ تمہیں پسند ہے نا؟ گل اس کے رویے کا نوٹس لیے بغیر اذلان سے بے تکلفی سے پوچھنے لگی، جبکہ اذلان بیلا کی طرف دیکھنے لگا جو بالکل خاموش ان دونوں کو نظر انداز کیے اپنے کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے کل ہی بیلا بنا کر کھلا چکی ہے۔ تم یہاں سے جاؤ گل پلیز، اذلان ضبط کرتا ہوا گل سے بولا تو وہ اس کے کمرے سے چلی گئی۔ کیا ہوا یار بیلا، یہاں دیکھو میری طرف، اس طرح بہیو کرو گی اب تم میرے ساتھ؟ اذلان بیلا کے پاس آ کر اس کا بازو پکڑتا ہوا بولا۔ اذلان پلیز، میں ویٹ کروں گی تمہارا، تم 3 دن بعد نہیں بلکہ کل ہی ماما اور بھائی کے پاس بات کرنے آ رہے ہو، اور میں امید کرتی ہوں کل تک تم اپنے سارے مسئلے حل کر چکے ہوگے۔ بیلا اذلان کو بولتی ہوئی بیگ لے کر وہاں سے نکل گئی۔ اذلان اپنا یونیفارم اٹھاتا ہوا چینج کرنے چلا گیا۔ گل کو یہاں لانے سے پہلے وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ آج پہلی فرصت میں سیمینار اٹینڈ کرنے کے بعد اسے مامون سے کانٹیکٹ کرنا تھا۔ یہ مامون نہیں ہے، مامون نام ہے، ٹھیک ہے۔ رات کے 12 بجنے کو آئے، لیکن ابراہیم صبح کا آفس نکلا ہوا تھا، ابھی تک واپس لوٹ کر نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ وہ نوف کی کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ شام میں البتہ وہ ناسنین کو کال کر کے اپنے لیٹ آنے کا بول چکا تھا، اسی لیے ناسنین مطمئن تھی۔ ان کے مطمئن ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ بیلا آج صبح ہی واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ ناسنین کو تو اطمینان تھا، لیکن اس کو بے چینی صرف اس وجہ سے تھی کہ گھنٹے بھر پہلے گلاب خان نے آ کر اسے روہیل کے ڈرائیور کا پیغام دیا تھا، جو گاڑی میں موجود اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نوف روہیل کے ڈرائیور کو تو واپس بھیج چکی تھی، مگر ڈرائیور کے جانے کے بعد لینڈ لائن پر آنے والی کال اتفاق سے نوف نے ہی ریسیو کی تھی، جو روہیل کی تھی۔ روہیل نے اس کو دھمکی دی تھی کہ وہ خود یہاں پر آنے والا ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان تھی۔ نازنین اور بیلا کے پاس وہ غائب دماغی میں بیٹھی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ بیلا کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد اور نازنین کے سونے کے بعد نوف خود بھی اٹھ کر بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ باہر سے آتی گاڑی کی آواز سن کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ نوف ابراہیم کے واپس آنے کا گمان کر رہی تھی، جبکہ ہال میں روہیل کو دیکھ کر نوف کا سارا خون خوف سے خشک ہونے لگا۔ اب نہ جانے کون سا طوفان برپا ہونا تھا۔ میرے عزیز لسنرز، ہاں میں نے خود ہی جان کے ختم کیا ہے، سسپینس پہ مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔